चौधरी हुकुमदाद खान खुद को ज़मीनी खुदा समझता था। दर हकीकत वो एक इंतहाई जाबर किस्म का जागीरदार था। गांव में उसका बड़ा दबदबा था। उसकी हवेली में होने वाले मजालम की दास्तानें मेरे कानों में पड़ती रहती, मगर मैं किसी मुद्दई के बगैर चौधरी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। गाँव का कोई शख्स उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की हिम्मत नहीं रखता था। बरसों पहले जब मैं इस थाने में आया था, चौधरी हुकुमदाद के बड़े बेटे चौधरी मनसब के खिलाफ एक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। फिर रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला घर नहीं पहुंचा था और रास्ते ही में इसे पुरअसरार तौर पर गायब कर दिया गया था। मेरे ख्याल में इस गाँव के लोग डरपोक, एहसास कमतरी का शिकार, खुद को हशरातुल अर्ज़ से हकीर जानने वाले और बेबस समझे जाने वाले इंसान थे। चौधरियों के जुल्म और सितम के सामने उनमें लबशाई की जुर्रत थी और ना ही उन्हें अपनी इज्तिमाई कुव्वत का एहसास था। वो एक फ़िरऔन सिफत आदमी की ताकत के सामने सरनगू हो गए थे, क्योंकि जिस जमीन पर वो हल चलाते थे, अपना पसीना मिट्टी में मिलाते थे, वो जमीन उसी ताकतवर शख्स की थी जो इस अर्करेजी के बदले उन्हें साल में 2 मरतबा सिर्फ इतना देता था कि वो इसकी चाकरी के लिए जिंदा रह सकें, तन ढांप सकें, और फिर वो चौधरी हुकुमदाद को अपना अन्नदाता क्यों न समझते। इस गांव के सादा लोग और कम अकल इंसान खुदा के बाद चौधरी हुकुमदाद को ही सब कुछ समझते थे। उनकी दानिश में चौधरी ही उन्हें सब कुछ दे सकता है, रिज़्क़, इज्जत, जिल्लत, मौत। उन्होंने कभी ये सोचने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी कि खुदा की ज़मीन इस गाँव तक ही महदूद नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। उसमें क़ुव्वत व तवानाई के लामहदूद ख़जाने हैं और सब के लिए रिज़्क़ है। वो गुलाम इब्ने गुलाम ये नहीं जानते थे कि लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस के 5 स्टार होटलों का बचा हुआ खाना जिसे भिखारी और कुत्ते एक साथ खाते हैं, चौधरी हुकुमदाद के अबाउ अजदाद के बेटों के वलीमे के खाने से भी आला दर्जे का होता है। वो अपनी तकदीर के लिखे रूखे सूखे पर काने और अपने गाँव को कुएं के मेंढक की तरह कुल कायनात समझते थे। शायद दानाए गंदम की तासीर ने उन्हें ऐसा बना दिया था। ये तासीर उनके बाप दादा ने गुलामी से हासिल की थी। खैरात में मिलने वाले रिज़्क़ और कुव्वते बाजू से कमाए हुए रिज़्क़ में सिर्फ एक कदर मुश्तरक होती है। रिज़्क़ की दोनों इकसाम पेट के खिलाफ को पुर करती हैं, लेकिन इनके जुज़्व बदन बनने तक बहुत फ़र्क पैदा हो जाता है। एक से लहू में एहसास ज़िल्लत और एहसास महरूमी पैदा होता है, गुलामाना सिफ़ात पैदा होती हैं, बुज़दिली के साथ बेगैरती जन्म लेती है। दूसरे से मेहनत के समर पर गुरूर हासिल होता है, एतमाद से सर उठाकर चलना आता है, रज़्म गाहे हयात में अपना हक गज़ब करने वालों से मुकाबले का हौसला मिलता है। मैंने जब इस थाने का चार्ज संभाला तो चंद रोज़ के अंदर अंदर ही मुझे चौधरी हुकुमदाद के करतूतों और उसके जुल्म की दास्तानों से आगाही हो गई। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि थाने के अमले में चौधरी के नमख्वार पिट्ठुओं की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। मैंने सबसे पहले अपने अंदरूनी मामलात को सुधारा, फिर चौधरी से 2-2 हाथ करने के बारे में सोचने लगा। कुदरत ने जल्द ही मुझे एक मौका फराहम कर दिया। एक शाम मैं हस्बे मामूल थाने में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था कि चंद देहाती एक नौजवान को खींचते हुए मेरे पास लाए। वो तादाद में कमोबेश 1 दर्जन रहे होंगे। मेरे सामने पहुंचते ही 2 खुशपोश अफराद ने उस नौजवान को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। फिर यक वक्त कई अफराद एक साथ बोलने लगे। वो एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे और बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। जब मेरी समझ में कोई बात ना आ सकी तो मैंने बुलंद आवाज़ में डपट कर उन्हें चुप करवाने की कोशिश की। कोई सब खामोश हो जाओ, मैंने कड़कदार आवाज़ में कहा। यह थाना है, मवेशी मंडी नहीं। कोई एक समझदार आदमी आगे आए और मुझे सूरत हाल से आगाह करे। जिन 2 अफराद ने इस नौजवान को धक्का देकर फर्श पर गिराया था, उनमें से एक आगे बढ़ा और पुरगुरूर लहजे में बोला, मेरा नाम चौधरी मनसब खान है। मनसब खान नाम सुनकर मैं चौंका। मैं जानता था कि मनसब चौधरी हुकुमदाद का बड़ा बेटा था। मनसब ने ऊंचे शिमले की पगड़ी और साफ सुथरा लिबास पहन रखा था। पाँव में कीमती और शानदार खुस्सा था। उसके कंधे पर रिवाल्वर वाला बेल्ट लटका रहा था, जिसमें रिवाल्वर भी मौजूद था। मैंने इस्तफसार किया, चौधरी मनसब, ये क्या मामला है? उसने अपनी फरवा मूँछों पर ताव दिया, फिर फर्श पर पड़े हुए नौजवान की तरफ इशारा करते हुए बोला, थानेदार साहब, इस बदबख्त ने बड़े चौधरी साहब को कत्ल करने की कोशिश की है, यानी चौधरी हुकुमदाद को। मैंने पूछा, जी बिल्कुल। उसने इसबात में सर हिलाया। वो तो मैं ऐन वक्त पर वहाँ पहुँच गया, वरना ये गंदगी का कीड़ा अपने नापाक मकसद में कामयाब हो जाता। फिर उसने कपड़े का एक थैला मेरी मेज़ पर रखते हुए कहा, इसमें वो खंजर भी मौजूद है, आप खुद अपनी आंखों से देख लें। मैंने मज़कूरा थैला खोलकर खंजर का मुआयना किया। वो कमोबेश 10 इंच लंबा फल वाला एक ख़तरनाक छुरा था। ऐसे छुरे और छुरियाँ अमूमन कसाबों के पास पाए जाते हैं। मैंने इस छुरे का बगौर जायज़ा लेने के बाद चौधरी मनसब से पूछा, बड़े चौधरी साहब खैरियत से तो है ना? बस जी, अल्लाह ने बचा लिया। वो ज़मीन पर पड़े हुए नौजवान को नफ़रत से घूरते हुए बोला, वरना इस हरामजादे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने मुबैना मुलज़िम को उठकर खड़ा होने का हुक्म दिया। उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। वो एक सेहतमंद और गबरू जवान था, लेकिन उसके चेहरे पर दुनिया जहान की महरूमी और बेचारगी पाई जाती थी।
اس قسم کے محروم لوگ دیہاتوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ پھر چودھری حکمداد کے گاؤں میں تو ایسے افراد کی اکثریت تھی۔ یہ وہ طبقہ ہے جو صدیوں سے غربت، جہالت اور جاگیردارانہ نظام کی چکی میں پستہ چلا آ رہا ہے۔ اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ لوگ ظلم سہنے کو اپنی زندگی کا ایک حصہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی کبھی کچھ جگہ ڈاکو بھی بن جاتا ہے، جو جاگیرداروں اور زمینداروں کے لیے قہر ناگہانی ثابت ہوتا ہے۔ میں نے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام اکرم ہے، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولا۔ لوگ اکو کہتے ہیں۔ تم نے چودھری صاحب پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا؟ جناب یہ سب جھوٹ ہے، اکرم عرف اکو نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اللہ پاک کی قسم، میں نے چودھری صاحب کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو کیا چودھری منصب غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ یہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اوے حرامزادے! چودھری منصب اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا۔ حوالدار نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب یہ تھانہ ہے، آپ کی حویلی نہیں۔ آپ نے ملزم ہمارے حوالے کر دیا ہے، اب اس سے پوچھ پرتیت کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ تھانے دار صاحب اس کمی کمین سے آپ کیا پوچھیں گے؟ میں آپ کو سارا قصہ سناتا ہوں۔ مجھے اس کا انداز بہت ناگوار گزرا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، چودھری منصب تھانے دار تم ہو یا میں؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر عام سے لہجے میں بولا، لو جی یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب، کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، وردی آپ نے پہنی ہوئی ہے، پھر بھی آپ پوچھتے ہیں کہ تھانے دار کون ہے؟ ظاہر ہے آپ ہی تھانے دار ہیں، تم نے مبینہ ملزم کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اب کمی کمین اور عزت دار کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، تم سے بھی سب کچھ پوچھا جائے گا، لیکن پہلے ذرا ملزم کا انٹرویو ہو جائے۔ چودھری منصب نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ میں اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے اکو کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی اکو، کیا دشمنی تھی تمہاری چودھری حکمداد سے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی جناب۔ تو تم نے اس چھرے سے ان پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ میں بے گناہ ہوں جناب۔ تو تم اس طرح نہیں مانو گے۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں، پھر خونخوار لہجے میں کہا، تمہارے جیسے بدبختوں کے لیے میں نے تھانے میں اسپیشل لتر کا انتظام کر رکھا ہے۔ تم سیدھی طرح زبان کھولتے ہو یا تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرائی جائے؟ اس عصیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ چھری میری نہیں ہے، نہ ہی میں نے چودھری صاحب پر کوئی حملہ شملہ کیا ہے۔ میں تو ادھر باغ میں، اوے باغ کے گھوڑے! چودھری منصب نے اس کی بات کاٹ دی، میں نے خود تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑا ہے، تم بری نیت سے چودھری صاحب تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، پوچھو انصاف سے، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ وہاں پر موجود افراد بلند آواز میں بولنے لگے۔ میں نے دوبارہ سخت لہجے میں انہیں خاموش ہونے کو کہا، پھر چودھری منصب کے علاوہ سب کو برآمدے میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ اکرم باغ سے متعلق کوئی بات کہنے والا تھا، لیکن چودھری منصب نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے حوالدار سے کہا کہ وہ ملزم اکرم عرف اکو کو حوالات میں بند کر دے۔ پھر چودھری منصب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو چودھری صاحب اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ نہیں جناب، بس اس کم ذات کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ذرا کھل کر بتائیں۔ بات بہت معمولی سی ہے جناب، چودھری منصب نے کہا، بڑے چودھری صاحب نے ان کا مکان خرید لیا ہے، وہ اسی بات سے چودھری صاحب کا دشمن بن بیٹھا ہے۔ میں نے شک آمیز نظر سے اسے دیکھا اور کہا، اس میں دشمنی والی کون سی بات ہے؟ بات تو کوئی نہیں جناب، لیکن اکو 4 جماعتیں کیا پڑ گیا ہے، اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا۔ معمولی سی بات کو اس نے بہت بڑا مسئلہ بنا لیا ہے، حالانکہ اس کے باپ فضل نے راضی خوشی وہ مکان بیچا ہے، بڑے چودھری صاحب نے باقاعدہ اس مکان کی قیمت ادا کی ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکرم مکان بیچنے کے حق میں نہیں تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل سچ سمجھا ہے آپ نے، چودھری منصب نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس خردماغ کے بڑے اونچے خیالات ہیں، یہ اپنے مکان کو بہت بڑا محل بنانا چاہتا تھا۔ موری کی اینٹ چوبارے سجے گی، بے وقوف نادان کمزاد۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی چودھری منصب۔ وہ جلدی سے بولا، کون سی بات جناب؟ یہی کہ مکان کی وجہ سے اکرم بڑے چودھری کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، گھٹیا لوگوں سے ایسی ہی اوچھی حرکتوں کی امید کی جا سکتی ہے جناب۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، اسے تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ابھی تک زندہ نظر آ رہا ہے، ورنہ اس نے جو حرکت کی تھی اس پر ہم اس کا چومر بھی نکال دیتے تو کم تھا، لیکن ہم نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی اور اسے سیدھا آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ بات واقعی مجھے بھی عجیب سی لگی تھی۔ اکرم کے جسم پر مجھے ایک خراش تک نظر نہیں آئی تھی، حالانکہ چودھری حکمداد کی جو شہرت مجھ تک پہنچی تھی، اس کے پیش نظر اس کے لواحقین کو چاہیے تھا کہ مار مار کر اکرم کو ادموا کر دیتے۔ یہ انسانی فطرت ہے یا فطرت کا ایک بگڑا ہوا پہلو ہے، لیکن عموماً ہوتا ایسا ہی ہے۔ ملزم کو پہلے پکڑنے والے تختہ ستم بناتے ہیں، پھر پولیس کے حوالے کرتے ہیں، لیکن وہ نوجوان اس حوالے سے خاصا خوش قسمت واقع ہوا تھا
کہ اس کے جسم پر مار پیٹ کا کوئی نشان مجھے دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے چودھری منصب سے کہا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ ملزم کو سیدھا ہمارے پاس لے آئے، اب ہم خود اس سے نمٹ لیں گے، آپ فکر نہ کریں، بس اس سلسلے میں مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں جناب، وہ فراخ دلی سے بولا، لیکن آپ کیس ایسا بنائیں کہ اکو کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے، اس کو لمبی سزا ہونی چاہیے تھانے دار صاحب، خرچے وغیرہ کی آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، خدمت کے سلے میں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، گورنمنٹ مجھے اس کام کی تنخواہ دیتی ہے۔ او جناب، گورنمنٹ کی تنخواہ میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہوتا ہے۔ وہ بولا، آپ سے پہلے بھی اس تھانے دار میں جو تھانے دار آتے رہے ہیں، ہم نے ان کی بہت خدمت کی ہے، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، آپ کو بھی نہیں دیں گے، آپ اس کیس کو ذرا مضبوط بنائیں۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں مجھے چودھری صاحب کا بیان بھی لینا ہوگا اور موقع کے گواہوں سے بھی پوچھ گچھ کرنا ہوگی، بہرحال آپ بے فکر رہیں، آپ کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے گا۔ موقع کے گواہوں میں سے تو کچھ افراد یہاں بھی موجود ہیں، چودھری منصب نے کہا۔ چودھری صاحب یعنی چودھری حکم داد کے بیان کے لیے آپ کو حویلی تک جانا پڑے گا، ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی، ضرورت پڑی تو میں حویلی بھی جاؤں گا۔ میں نے کہا، پہلے یہاں والوں سے تو نپٹ لوں۔ ضرور جناب، میں آپ کو گواہوں کے نام بتاتا ہوں۔ وہ جلدی سے تعاون آمیز لہجے میں بولا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک تو اس نے یکے بعد دیگرے 4 افراد کے نام گنوا دیے، آخر میں کہا، یہ سب موقع پر موجود تھے۔ میں نے باری باری ان کو اندر بلایا، ان کے بیانات ریکارڈ کروائے، ان چاروں نے تقریباً ایک جیسا بیان دیا تھا اور وہ بیان سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں ایک ایک لفظ رٹوایا گیا تھا۔ پھر سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہی تھی کہ ان چاروں میں سے 3 افراد کا تعلق حویلی کے ملازمین سے تھا، چوتھا چودھری کا منشی چراغ الدین تھا، گویا وہ سب چودھری کے نمک خوار تھے، اس لیے اسی کی زبان بول رہے تھے۔ ویسے بھی اس گاؤں کا کوئی شخص چودھریوں کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان کے بیانات قلم بند کرنے کے بعد دستخط کروائے، پھر چودھری منصب سے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، آج رات ملزم کو تفتیش کی چکی میں پیس ڈالوں گا، انشاءاللہ صبح تک وہ زبان کھول ہی دے گا۔ تو میں مطمئن ہو کر جاؤں؟ اس نے جواب طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ بالکل مطمئن ہو جائیں۔ اس نے پوچھا، آپ صبح حویلی آ رہے ہیں نا؟ ہاں، چودھری حکمداد کا بیان بہت ضروری ہے، میں بے چینی سے آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد چودھری منصب اینڈ کمپنی وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ملزم اکرم عرف اکو کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصا سہما ہوا تھا اور خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے 2 خوفناک صورت حوالداروں کو اس کے دائیں بائیں کھڑا کر دیا اور انہیں تاکید کی کہ اگر اکو غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کرے تو ذرا بھی لحاظ مروت نہ کریں۔ یہ بات سن کر اکو کے خوف میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، ہاں بھائی اکو، اب بتاؤ، بڑے چودھری صاحب سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ خدا پاک کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، وہ گھگھیایا۔ میں نے کہا، مجھے چودھری منصب نے سب کچھ بتا دیا ہے اور گواہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ سب کچھ قبول کر لو، ورنہ میں سچ اگلوانے کے لیے چمڑی ادھیڑنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ وہ بولا، چھوٹا چودھری جھوٹا ہے، اس کے گواہ بھی سب مکار اور دروغ گو ہیں، ان کے منہ میں اپنی نہیں چودھریوں کی زبانیں ہیں، بلکہ اس گاؤں کا ہر شخص چودھریوں کی زبان بولتا ہے۔ کیا تم اس گاؤں میں نہیں رہتے؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، رہتا ہوں، پھر تم چودھریوں کی زبان کیوں نہیں بولتے؟ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ چلو کوئی ایک شخص تو چودھری حکمداد کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت رکھتا تھا۔ اس وقت میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اکرم عرف اکو بے گناہ ثابت ہو اور اس کے توسط سے مجھے چودھری حکمداد کی گردن ناپنے کا موقع مل جائے۔ میرے سوال کے جواب میں اکو نے بتایا کہ میں بھی ایک عرصے تک چودھریوں کی زبان بولتا رہا ہوں، میری ماں، باپ، بہن، ہم سب چودھریوں کی زبان بولتے ہیں، لیکن ظلم و ستم کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد اب گزر چکی ہے، اس لیے میں چودھریوں کے خلاف زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گا، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، انہوں نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مروں گا اور مرتے مرتے 2-4 شیطانوں کو تو موت کے گھاٹ اتار ہی دوں گا۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا اور لہجے میں بے پناہ نفرت طبقتی تھی۔ میں نے کہا، شاید تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، تھانے دار کے سامنے قتل و غارت گری کی باتیں کر رہے ہو، اس سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تم نے یقیناً چودھری حکمداد پر قاتلانہ حملہ کیا ہوگا۔ میں نے حملہ نہیں کیا، اس لیے بے گناہ اس جرم میں پھانسا گیا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کاش واقعی میں نے ایسا کیا ہوتا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، تھانے دار صاحب، اب چودھریوں سے میری کھلی جنگ ہے، اگر انہوں نے مجھے جان سے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں بھی ان جابر و ظالم چودھریوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ چودھری تمہیں جان سے مارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نیل لو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر بات بدلتے ہوئے بولا، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ میں مکان فروخت کے حق میں نہیں تھا، انہوں نے مجھے جھوٹے الزام میں بند کروا دیا ہے۔ اس کی باتوں کی بے ربطگی سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی بات چھپانے
چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے غیر محسوس طور پر اسے خریدنا جاری رکھا اور پوچھا اگر چودھری نے تمہیں جھوٹے الزام میں بند کروایا ہے تو اس سلسلے میں تم کیا کہو گے کہ 10 انچ پھل والے چھرے کے ساتھ تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑا گیا تھا؟ میں نے میز پر رکھے ہوئے چھرے کی جانب اشارہ کیا۔ میں اس چھرے سے واقف ہوں اور نہ ہی حویلی میں داخل ہوا ہوں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں حویلی میں قدم بھی نہیں رکھا۔ پھر انہوں نے تمہیں کہاں سے پکڑا تھا؟ میں ادھر باغ میں تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ کون سے باغ میں؟ چودھریوں کے باغ میں۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں وہ اٹکتے ہوئے میرا مطلب ہے میں وہاں انبیاء یعنی کیریاں توڑ رہا تھا۔ چودھری کے باغ میں چوری؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ چوری نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اکثر لوگ وہاں سے انبیاء توڑتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ وہاں کا کوئی نہیں تھا جناب، وہ ہراساں لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے بھی وہ کچھ بتاتے بتاتے اٹک گیا تھا۔ میں بدستور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خیالات کے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے اس نے نیلو کہتے کہتے بات بدل دی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنسناتے لہجے میں پوچھا کہ نیلو کون ہے اکو؟ نیلو؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر لکنت آمیز لہجے میں بولا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم نیلو کون ہے، آپ کس نیلو کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا میں اس نیلو کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو تمہارے ساتھ انبیوں والے باغ میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، وہ دزدیدہ نظر سے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ادھر میری طرف دیکھو، میں نے باروب لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا اور انداز اضطراری تھا۔ اوے ماں کے قسم تم نے سنا نہیں؟ ایک حوالدار نے اس کی گدی کا مزاج پوچھا۔ ملک صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سراسیمہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا اکرم عرف اکو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، جھوٹ بول کر تم اپنے لیے پریشانیوں میں اضافہ کرو گے، لیکن لگتا ہے چودھریوں کے ساتھ ساتھ تم خود بھی اپنی جان کے دشمن ہو گئے ہو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرکار، وہ سماجت امیز لہجے میں بولا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ چودھریوں کے باغ میں تم نیلو نامی کسی لڑکی کے ساتھ موجود تھے؟ جی سچ ہے، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تم کسی نیلو کو نہیں جانتے؟ غلطی ہو گئی سرکار، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک حوالدار نے اس کی کمر میں دھمکا رسید کرتے ہوئے کہا، اور غلطی کے جنے ادھر باغ میں عشق معشوقیاں کرتا ہے، کہ نیلو تیری کیا لگتی ہے؟ میں نے کہا اکو ابھی تو ہم شرافت کی زبان میں تم سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں، اگر تم نے تعاون نہیں کیا تو پھر مجبوراً دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جسے تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ ابھی بھی موقع ہے، سب کچھ سچ بتا کر اپنی پوزیشن صاف کر لو۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، پوچھیں جناب، اب میں کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں نے پوچھا نیلو کا حدود اربع کیا ہے؟ نیلو کا پورا نام نیلوفر ہے۔ نیلو یا نیلوفر تمہاری کیا لگتی ہے؟ کہ کچھ نہیں جناب۔ وہ سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے؟ ہم دونوں وہاں لیلا مجنو کی کہانی دہرا رہے تھے، حوالدار نے اسے جھمپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ ہم سے کچھ نہیں چھپ سکتا بچو، ہم تو کھایا پیا سب باہر نکال دیتے ہیں۔ دوسرے حوالدار نے خون خوار نظروں سے اسے گھورا۔ ملک صاحب کی بات کا ٹھیک جواب دو ورنہ ہم الٹی انگلی سے بھی گھی نکالنا جانتے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے اکو کی پنڈلی پر ایک طوفانی ٹھڈا رسید کیا۔ تھاندار صاحب دیکھیں، یہ بلا وجہ مجھے مار رہے ہیں، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ اور بلا وجہ کے تخم، یہ تھانہ ہے تیری بیبے کا گھر نہیں۔ حوالدار نے اسے گھرکا۔ ابھی تو ہم بلا وجہ تمہاری خیریت دریافت کر رہے ہیں، اگر تم سیدھی طرح نہ مانے تو ہم بلا وجہ بھی تمہاری تواضع ضرور کریں گے۔ میں نے کہا اگر تم ان کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ہیر پھیر سے باز آ جاؤ، میرے سوالوں کے سیدھے جواب دو۔ وہ امداد طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پوچھیں جناب، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا نیلو سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور تم چھپ چھپ کر چودھریوں کے باغ میں ملاقاتیں کرتے ہو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ نیلو ہے کون؟ بڑے چودھری حکمداد کی بیٹی ہے جناب۔ کو نے دھماکہ کیا۔ چودھری منصب اور منصور سے چھوٹی ہے وہ۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تو تم چودھریوں کے گھر میں نقب لگا رہے ہو؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جناب، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ ہماری محبت سچی اور پاکیزہ ہے۔ کیا چودھری بھی اسے سچی اور پاکیزہ محبت سمجھتے ہیں؟ چودھری اور محبت، اکو نے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ وہ ظالم بھیڑیے کیا جانے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے تو دوسروں کی زمین و جائیداد ہتھیانے اور دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں خراب کرنے کے سوا کوئی کام کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ وہ انسان نہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، شیطان ہیں۔ میں نے کہا تم نے بتایا ہے کہ تمہیں باغ کے اندر سے پکڑا تھا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑ کر لائے ہیں، اور یہ کہ تم اس خطرناک چھرے سے بڑے چودھری کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے ایک مرتبہ پھر میز پر پڑے ہوئے چھرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بکتے ہیں، وہ غصیلے لہجے میں بولا۔ ان کے گواہ بھی جھوٹے ہیں۔ چودھری رات کو دن اور دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں، ان کے پاس بڑی دولت ہے، وہ بہت طاقتور ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے صرف اس لیے پھنسانا چاہتے ہیں کہ میں نیلو سے محبت کرتا ہوں، وہ ہماری محبت کے دشمن ہیں، مجھے کسی بھی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات تمہیں نیلو نے بتائی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل اسی نے بتائی ہے، وہ بے دھڑک بولا۔
نیلو نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلا جاؤں۔ میں نے میٹرک کر لیا ہے اور مزید تعلیم حاصل کر کے بہت بڑا افسر بننا چاہتا ہوں۔ نیلو کی بھی یہی خواہش ہے، اس لیے وہ مجھے شہر بھیجنے پر مصر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب کھیل بگڑ چکا ہے۔ میں نیلو کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں ڈٹ کر چودھریوں کا مقابلہ کروں گا، بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھا کر میدان سے نہیں بھاگوں گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔